वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सब्र यानी पेशेंस पर उसको डिस्कस किया और बहुत अच्छे से उसके रहनुमा असूल और बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। और आगे चलते हुए मॉर्निंग सेगमेंट पे अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक जहां जनरल सईद आसिम मुनीर ने पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर यानी कि उनके इमोशंस को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत है कि उनके अल्फाज से, सुनहरे अल्फाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, यानी कि वो उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को देखकर इंतहाई मुतासिर हुए हैं, उनसे इंतहाई इम्प्रेस हुए हैं। और इस बात का भी वो यकीन दिला रहे हैं कि हमारे जज्बात उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। यानी कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत सारे सुनहरे अल्फाज का चुनाव करते हुए ये भी कहा कि आप एक रोशनी हैं, आप एक शमा है जो पूरे अक़वाम आलम यानी कि पूरी दुनिया पर इस हवाले से वो पड़ती है। जो लोग ब्रेन ट्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ट्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल है। यानी कि उन्होंने ब्रेन ड्रेन का जिक्र नहीं किया बल्कि ब्रेन गेन से मुतलिक तशबीह दी है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी एक उम्दा तरीन मिसाल है। इस हवाले से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए गोल्डन वर्ड्स कहे हैं। आर्मी चीफ का ये भी कहना है कि आपने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल किया। बहुत ही तकदो के बाद बहुत सारे जो है वो तकलीफ़ें, दुख और दर्द बर्दाश्त करके जो है वो पाकिस्तान का क्या मिलाया गया, पाकिस्तान को हासिल किया गया। ये भी हमारी मॉर्निंग सेगमेंट का एक हिस्सा है जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया और बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का यानी कि जो उसके दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते, उनका ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। ये उनका ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब में कन्वेंशन से सवाल था कि मुट्ठी भर दहशतगर्द यानी कि उन्होंने एक मुट्ठी के बराबर जो है वो दहशतगर्दों को करार दिया। उन्होंने इस बात के लिए वो पुरज़्म है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर को, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखकर जो है वो इस हवाले से अगर वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के नेस्तो नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की सुवरेनिटी को जो है वो डिमोलिश कर देंगे, तो ये उनकी बिल्कुल खामख्याली है। उन्होंने दहशतगर्दों को जो है वो एक मुट्ठी भर दहशतगर्द करार दिया और उन्होंने इस अज़्म को वो जो है इस हवाले से इंडोर्स किया है कि हम इस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इसकी तकदीर का फैसला भी नहीं कर सकते। ये भी कहते हैं कि वो दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ख़ास तौर पर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान को जो है वो हाईलाइट करके कहा है कि बलूचिस्तान में जैसा कि बेशतर दिनों पहले, गुज़िश्ता दिनों पहले बहुत सारे वाक़यात हुए जिनमें जाफ़र एक्सप्रेस सर फ़हरिस्त है, जहाँ पर एक पूरी ट्रेन को जो है वो यरगमाल बनाकर जो है अगवा हाईजैक किया गया और इस हवाले से दहशतगर्दों ने उसको पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की। ये कहना था आर्मी चीफ का इस हवाले से कि वो पाकिस्तान की तकदीर को बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का जुनून है। उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम के दिलों के जज्बात का जिक्र किया, उनके हवाले से खुशी को इजहार करते हुए कहा कि बलूचिस्तान जो है वो हमारे माथे का झूमर है, हमारे माथे का ताज है, यानी कि वो हमारे लिए बहुत अहम है। हम उसको जो है वो अपने एक क्राउन की हैसियत से देखते हैं, यानी कि एक ताज की हैसियत से देखते हैं, अपने माथे का झूमर से तशबीह है। बलूचिस्तान को उन्होंने स्पेशली तौर पर हाईलाइट किया है और उसे पाकिस्तान का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविंस करार दिया, क्योंकि बलूचिस्तान ही ऐसा सूबा है जहाँ से बेशुमार मिनरल्स जो है वो निकलते हैं, बेशुमार कीमती मादनी और मादनियात मिनरल से जो है वो माला माल सूबा है। और वहाँ पर दहशत गर्दी के नेस्तो नाबूद को वो ख़त्म करने के लिए भी इस हवाले से पुरअज़्म है और वो कहते हैं कि इंशाल्लाह इसको भी जल्द ख़त्म करके रहेंगे। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम यानी कि गैरतमंद अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं, आपकी फ़ौज, आपकी आर्मी हर मुश्किल से बासानी बर्दाश्त हो सकती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेवसाइल से, बेशुमार माला माल से जो है वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा
کرتے رہنا چاہیے. یہ ان کے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق سنہرے الفاظ ہے. انہوں نے تہذیب سے متعلق، پاکستان کے عزت و وقار سے متعلق ڈسکس کیا اور عظیم قربانیوں کو بھی اس حوالے سے ڈسکس کیا ہے کہ فوج نے کس طرح سے پاکستان کے لیے، پاکستان کے خواب کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بہت ساری جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے لازوال قربانی کی ہے. تو آگے چلیں گے اس حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ آگے چلنے سے پہلے کہ مارننگ سیگمنٹ میں یہ ہمارے قصہ ایک اہم تھا جس میں ہم نے آرمی چیف کے سنہرے الفاظ کو ڈسکس کیا، کس طرح سے وہ جو ہے پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب ایک جو ہے ہمارے بانی گزر چکے، جنہوں نے پاکستان کو حاصل کیا. اور اس حوالے سے خواب تو علامہ اقبال صاحب نے دیکھا، لیکن اس کو حاصل، اس کی تکمیل، اس کو تعمیر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کیا. یہ آرمی چیف کے سنہری الفاظ ہے اوورسیز پاکستانی سے متعلق. انہوں نے کہا ان کا نچوڑ یہ تھا اوورسیز پاکستانی کے کنونشن سے جب وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گرد جو ہے یہ مٹھی پر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتا. خاص طور پر انہوں نے بلوچستان کی تقدیر کو جو ہے اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے ماتھے کا جھوم ہے، اس کو مٹھی پر دہشت گرد بالکل بھی اس کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور جو لوگ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے جذبات دیکھ کر بےحد متاثر ہوا ہوں. اور برین ڈرین کا بیانیہ انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ وہ جان لے کہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین ہے. اور اس حوالے سے بالکل انہوں نے جو ہے وہ اس تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے اور ملک میں جو مٹھی پر دہشت گرد ہے ان کو بھی اس حوالے سے بہت جلد جو ہے منطقی انجام تک پہنچائیں گے تاکہ وہ پاکستان کی عزت اور وقار کو جو ہے وہ نقصان ہر کس نہ پہنچا سکے. تو آج کے اس مارننگ سیگمنٹ میں ہم نے یہ اہم بات ڈسکس کی اور ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس اہم فیصلے کیے ہیں جس کا براہ راست تعلق عوام کی جیب سے ہے. جی ہاں بالکل. مارننگ سیگمنٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں جس کے حوالے سے حکومت نے اہم ڈسیزن لیا ہے وہ کیا ہے، جس کا میں آپ کو اس لائیو شو میں بالکل بتانا چاہوں گی کہ عوام کی جیب سے متعلق ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عوام کی جیب سے متعلق کیا ہو سکتا ہے، کہیں عوام نے پھر سے تو پھر کہیں حکومت نے گورنمنٹ نے پھر سے تو ہم پر کوئی بہت بڑے ٹیکسز تو نہیں لاگو کر دیے. لیکن بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے خوشخبری ہے. جی ہاں، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئندہ 15 دن کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئندہ 15 دن کے لیے برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. اعلان یہ وہ ہے کیا، وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق کیا اعلان ارسال کیا گیا ہے وہ میں آپ کو اس مارننگ سیگمنٹ میں پڑھ کر سنوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر پر ہی برقرار رہے گی اور اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہی مقرر رکھی گئی ہے. یہ فیصلہ 16 اپریل سے 30 اپریل 2025 تک کے لیے نافذ العمل ہوگا. وزیر اعظم کا کیا موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ اگلے 15 روز تک قیمتوں میں کمی ممکن نہیں ہے. ہم اس حوالے سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی فی الوقت ابھی کوئی بھی جو ہے اس حوالے سے کمی متوقع نہیں ہے. جو پرائسز تھی جو اس حوالے سے مقرر کی گئی تھی ابھی فی الفور 30 اپریل تک وہی نافذ العمل رہے گی. تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے فوائد عوام تک ضرور پہنچائے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا تو یہ موقف سامنے آ چکا ہے کہ 30 اپریل تک قیمتیں یہی مقرر رہیں گی، لیکن اور اس حوالے سے دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے فوائد یعنی کہ اس کے ایڈوانٹیجز عوام تک ضرور پہنچائے جائیں گے. اب وہ کس طرح سے پہنچائے جائیں گے وہ دیکھنا یہ ہے کہ 30 اپریل کے بعد آخر کیا فیصلہ ہوگا. اور یہ بھی فوائد ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے پہنچانے کا انتیا بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے اس حوالے سے عوام تک فائدے پہنچائے جائیں گے. دوسری طرف لیوی میں اضافہ ہوا ہے. صرف ایک طرف قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں تو دوسری طرف حکومت نے خاموشی سے پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے بڑھا کر اب 78 روپے 72 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. ڈیزل پر لیوی 7 روپے 1 پیسہ بڑھا کر 77 روپے 1 پیسہ فی لیٹر کر دی گئی ہے، یعنی کہ 30 اپریل تک قیمتیں بھی برقرار رکھی گئی ہیں اور لیوی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. یاد رہے یہ اضافی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہی کیا گیا ہے. اب عوام کیا سوچتی ہے اس حوالے سے؟ اب سوال یہ ہے کہ ناظرین کا کیا کہنا ہوگا اس حوالے سے. ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ سے ناظرین ویسے ہی جو ہے وہ نالا نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز
میں ریلیف دیتے ہیں تو کئی چیزوں پہ جو ہے وہ قیمتیں وہی برقرار رہتی ہیں یا تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ قیمتیں اگر برقرار بھی ہیں تو لیوی بڑھنے سے عوام کو ریلیف کتنا ملے، کیا یہ استحکام وقتی ہے یا پھر آنے والے دنوں میں قیمتوں میں واضح تبدیلی آئے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے، مین اس کا فیکٹر یہ ہوگا جو میں نے آپ کے ساتھ مارننگ سیگمنٹ میں ڈسکس کیا، وہ یہ ہے کہ اگر قیمتیں اس قدر جو ہے وہ برقرار رکھی گئی ہیں، 30 اپریل تک وہی قیمتیں مقرر ہے اور لیوی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، تو عوام کو کس طرح سے اس کے ایڈوانٹیجز ملیں گے، عوام کو کس طرح سے اس کے فوائد پہنچیں گے؟ اب اس کا فیصلہ تو وزیر اعظم کو جو سمری ارسال ہو چکی ہے، 30 اپریل تک انہوں نے کہا ہے کہ مینٹین رکھیں گے، لیکن عوام کو بھی فوائد ضرور پہنچائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 اپریل کے بعد کس طرح سے فوائد پہنچائے جائیں گے۔ انہوں نے دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے فائدہ پہنچائیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ترقیاتی منصوبے یعنی کہ جو ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں ان کے ذریعے کس طرح سے فائدہ پہنچایا جائے گا، یہ اس کا فیصلہ تو 30 اپریل کے بعد ہی ہوگا۔ اگر آپ اس حوالے سے لائیو شو میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے کامنٹس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ 30 اپریل کے بعد کس طرح سے وہ فیصلہ کریں گے اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ 30 اپریل کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ عوام تک فوائد بھی اس کے پہنچائے جائیں گے؟ یہ تو تھی عوام کی جیب سے متعلق بات۔ اسی سیگمنٹ کو مارننگ سیگمنٹ کے حوالے سے ہم نے بہت ساری باتوں پر ڈسکس کر لیا۔ سب سے پہلے ہم نے صبر کی اہمیت پر بات کی ہے، آرمی چیف سے متعلق انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات کے لیے کھل کر بات کی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے ابھی پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق بات کی ہے اور وزیر اعظم کا موقف جاننے کے لیے ابھی 30 اپریل تک آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ آگے ہم مارننگ سیگمنٹ کو بڑھاتے ہوئے بات کریں گے سندھ میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک سنجیدہ مسئلے پر۔ جی ہاں، ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا جیسے خطرناک مچھر پیدا کردہ امراض ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، ملیریا اور ڈینگی تو اب اس حوالے سے پرانے ہو چکے ہیں، لیکن یہ چکن گونیا جیسے کہ انتہائی خطرناک مچھر پیدا کردہ امراض ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ چکن گونیا جو ہے وہ ایک نیو ایمرجنگ ڈیزیز جس کو کہہ سکتے ہیں، نیو ایمرجنگ بیماری ہے جو بھی وہ بھی ایک خطرناک مچھر کے کاٹنے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیمالش کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سندھ کا، جیسے کہ سندھ میں ابھی اس وقت نہروں کے دریائے سندھ کے پانی دریائے سندھ پر 6 نہریں جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا مسئلہ بھی سر اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزیز کا مسئلہ بھی ہے جو کا تو ہی۔ اور وہ سنجیدہ مسئلہ کیا ہے؟ ملیریا ہے، ڈینگی اور چکن گونیا جیسے خطرناک مچھر پیدا کردہ امراض ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے ہے۔ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ محکمہ صحت کے مطابق کیوں بڑھ رہے ہیں یہ کیسز، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیسز کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث یعنی ویکٹر مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ ویکٹر مچھر کون سے؟ ویکٹر مچھر یہ ہو سکتے ہیں جن کے حوالے سے بات کی جائے ان میں ویریشنز موجود ہے، بہت ساری ویریشنز آ چکی ہیں مچھروں کی اقسام میں۔ موسمیاتی تبدیلی جو کہ ایک پاکستان کا نہیں گلوبلی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں مڈل ایسٹ ایشیا کی بات کی جائے تو سب سے پہلے پاکستان کی ان کی سیر فہرست میں شامل ہے۔ پاکستان میں بھی موسمیاتی چینجز کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں رونما ہونے لگی ہیں۔ نزلہ زکام سارا سال، جہاں نزلہ زکام ایک ونٹر سیزن میں ڈیزیز آتی تھی اب وہ سارا سال رہنے لگ گئی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2024 کی سروے کے مطابق نزلہ زکام جو ہے وہ سب سے زیادہ گھروں میں پایا گیا ہے 2024 میں آل اوور دا سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ویکٹر یعنی مچھر سے ان کو موسمیاتی تبدیلی سے محکمہ صحت سندھ کے مطابق یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنجز ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں مچھر سے جنم لے رہی ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں حالیہ بارشوں اور گرم مرطوب موسم نے مچھروں کی افزائش کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا۔ جی ہاں بالکل، حالیہ بارشوں نے اور گرم مرطوب موسم نے مچھروں کی افزائش کے لیے سازگار ماحول بھی فراہم کیا۔ جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور وہاں پر گرمی کی شدت بھی یوں ہی برقرار ہے تو ناظرین وہاں پر بھی بات کریں گے تو مچھروں کی افزائش تیزی سے پھل پھول رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں، خاص طور پر کمزور انفراسٹرکچر اور نکاسی آپ کے مسائل والے علاقوں میں صورتحال تشویشناک ہے۔ جن علاقوں کا سیوریج سسٹم ڈیمالش ہے، جن علاقوں کا ایک انفراسٹرکچر ہی تباہ حال ہے، ان علاقوں میں مچھروں کی افزائش جو ہے وہ ناظرین سب سے زیادہ ہے۔ مچھروں کی افزائش ہونے کی وجہ سے خطرناک بیماریاں ملیریا، ڈینگی اور
چکن گونیا جو ہے خطرناک مچھر سے ڈیولپ ہوتی ہے، خطرناک ویکٹر سے ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی افزائش جو ہے وہ ان علاقوں میں زیادہ ہے، نکاسیاب جن کا خراب ہے، جن کا کمزور انفراسٹرکچر ہے، جہاں بارشوں کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اب ان کے لیے اقدامات بھی تو ضروری ہے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، تاکہ عوام ان خطرناک بیماریوں سے بچ سکے۔ تو اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ ملیریا کے تمام رجسٹرڈ کیسز کا کامیاب علاج ڈی جی ہیلتھ سروسز سندھ کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ملیریا کے لیے تو انہوں نے رجسٹرڈ کیسز جو ہیں ان کے لیے کامیاب علاج کے لیے ڈی جی ہیلتھ سروسز سندھ کی نگرانی، ان کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ 10 علاقوں میں ادویات کی وافر مقدار دستیاب ہے، بہت سارے سینسٹیو ایریاز میں ادویات کی وافر مقدار دستیاب کر دی گئی۔ ابھی آپ کو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہم نے جیسا کہ مارننگ سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے ان تمام ایشوز کو، لیکن ابھی آپ کو براہ راست ہی لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ contribute towards agri economy in terms of higher yields and production in various crops, hybrid seeds, and of course other climate induced challenges. Your Excellency, you have been extremely kind and helpful, and it was obviously, as you mentioned in your speech, that during our visit to your great country and after my dinner discussion with a very dear friend, President Xi, we plan to visit his hometown, Xi'an, which is the capital of the province of Shanxi. When we visited this university, I was wonderstruck. The research and development work over there was of highest quality, undertaken by great experts and professionals. Along with my team, we had also very eminent Pakistani agriculturists, and they were also amazed to see that wonderful work in that great center. And I decided over there and then, that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. So please accept my heartfelt gratitude for your cooperation. And please convey my very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. I'm very grateful, and this will also serve as a bridge between Beijing and Islamabad. These outstanding, very talented graduates will certainly, through their hard work and their conduct in China, not only enhance Pakistan's image in China, but also around the globe, and they will certainly be ready to take Pakistan's agriculture much higher notches. Thank you once again. خواتین و حضرات، آج میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر فوڈ سیکیورٹی اور جناب احسن اقبال صاحب، سب پلاننگ سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی، اور درجہ بدرجہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن، اور درجہ بدرجہ تمام افسران کا، جنہوں نے اس بہت بڑے ٹاسک بڑی محنت سے سر انجام دیا۔ یہاں پر ایک
چیز کی میں نے کمی محسوس کی، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم 2 مرتبہ آ، اپنے اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تو پھر تیسری مرتبہ میں نے سر آئی ٹی اور سیکٹری آئی ٹی کے ذمہ لگایا کہ وہ پورٹل بنائیں گے اور اس کے ذریعے اپلیکیشن ریسیو کی جائیں گی اور پھر اس کو ہم پروسیس کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات نامکمل، یہ ادھوری کہانی رہے گی کہ اگر میں منسٹر آئی ٹی کا اور سیکٹری آئی ٹی کا شکریہ نہ ادا کروں آپ سب کو۔ آج یہاں پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے پروگرام کو باوجود اس کے کہ منسٹر صاحب نے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر 2 مرتبہ ہمیں اس پروگرام کو ڈراپ کرنا پڑا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، اس میں نہیں جانا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یوتھفل ٹیلنٹ کو بھیجنا چاہتے جو کہ ہمارے قوم کی امیدیں ہیں آپ، اور جو پہلی جو ایفرٹ میں بغیر کسی تنقید کے یہ کہوں گا کہ اس میں میجورٹی، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی سرکاری افسران کی تھی، جو کہ 45 سال 50 سال عمر تھی ان کی، کہ 50 سال سے بھی بعض زیادہ تھے، تو کوئی بری بات نہیں، لیکن جس کا کام اس کو ساجے۔ آج اگر پاکستان کو کسی نے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا تو آپ لوگ ہیں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں۔ اور وہ جو تجربہ ہے 45 سال عمر کا یا 50 سال کا یا 55 سال کا، وہ بہت لائق احترام ہے، لیکن جب تک یوتھ اور تجربہ اکٹھے نہیں ملیں گے اس میں ترقی کا فقدان رہے گا۔ تیز رفتاری کے ساتھ جو پاکستان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس بنا پر میں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر جب ایفرٹ کی گئی، میں ایفرٹ کے اوپر کوئی اس طرح میں نے کہا کہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، وہ ایفرٹ بھی اس معیار کی نہیں تھی، اس معیار پہ ہمیں اس کو پرکھنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری اس ایفرٹ میں نے فیصلہ کیا کہ منسٹر آئی ٹی اور آئی ٹی پورٹل بنائیں گے اور ساری جو یہ پروسیسنگ جو ہے اس کے ذریعے ہوگی۔ تو اس طریقے سے آج الحمدللہ یہ مرحلہ، پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی، بہرحال دیر آئے درست آئے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا، منسٹر صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا اور درجہ بدرجہ تمام افسران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بھاری ذمہ داری انہوں نے بہت احسن طریقے سے نبھائی، اور اس میں 4 صوبے شامل ہیں، اس میں گلگت بلتستان شامل ہے، اس میں آزاد کشمیر کے بچے شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائے گا؟ جی ماشاء اللہ، یہ بھی ہیں، وہ 2 بچیاں بھی ہیں۔ اور جو آزاد کشمیر سے ہے کوئی اس میں، وہ آزاد ماشاء اللہ تعالی بلوچستان سے ہیں، ماشاء اللہ، سندھ سے ماشاء اللہ، اور کے پی سے ماشاء اللہ، اور پنجاب سے ماشاء اللہ جی۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو میرٹ کا پیمانہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زور سے بتائیں نا، زور سے۔ پھر مجھے نہیں، میرٹ کو پھر آپ شاباش دیں، جی شاباش۔ نہیں، یہ میرٹ کو شاباش نہیں ملی، زور سے شاباش دیں میرٹ کو، یہ
میرے انتہائی قابل آ، بچوں اور بچیوں، یہی سب سے بڑا پوائنٹ تھا میرٹ، جو میرے ذہن میں تھا کہ میرٹ کے اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو یہ قوم کی امانت ہے، یہ پیسے 3 ارب روپے، اگر اس میں اگر خیانت ہوئی تو نہ میں عوام کو جواب دے سکوں گا نہ اللہ تعالیٰ کو. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرٹ پر یہ، اور اگلا جو باقی 700 جو 2 بیچز جانے ہیں وہ بھی انشاءاللہ 100% میرٹ پہ ہوں گے. اور بلوچستان کا 10% کوٹا یہ آج کا میں نے نہیں رکھا، جب پنجاب میں خادم اعلیٰ تھا اس زمانے میں ہم باقی صوبوں کا، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، اس میں بھی ہم کوٹا دیتے تھے، اور بلوچستان کا کوٹا ہمیشہ 10% زیادہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہم نے پریکٹس کو ہم نے برقرار رکھا ہے. دیکھیں پاکستان سب کا سانجھا ملک ہے. جب تک کہ یہ چاروں جو اکائیاں مل کر محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پاکستان کا جو اصل مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اگر ایک صوبہ آگے ہے یا 2 صوبے آگے اور 2 پیچھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ ایک یا 2 صوبے کی ترقی. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر اس دوڑ میں سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. میں ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ اب آپ چین جا رہے ہیں، کہ ہمارا چین بہت ایک برادر ملک ہے، انتہائی قابل اعتماد. اور میں آپ کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسکالرشپس پر 300 طلباء کو چین بھیجنے کے پہلے مرحلے کی تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. 1000 زرعی گریجویٹس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس پر چین بھیجنے کا منصوبہ ہے. پاکستان کے زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں. کہا آج شعبہ زراعت کا انتہائی اہم دن ہے. اپنے دورہ چین میں زرعی یونیورسٹی کا دورہ کیا. پاکستانی طلباء کو اسکالرشپس فراہم کرنے پر چین کی حکومت کا بےحد مشکور ہوں. پاکستانی طلباء بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے. مزید کہا زرعی یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق نے بےحد متاثر کیا. ناظرین، جیسا کہ مارننگ سیگمنٹ میں ہم نے صبر سے متعلق بہت سارے ایشوز پر بات کی، اس کے رہنما اصول ڈسکس کیے، اس کے بعد ہم نے آرمی چیف کے جو ہے وہ سنہری الفاظ اوورسیز پاکستانی کنونشن سے متعلق ڈسکس کیا. اس کے بعد ہم نے پیٹرول کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس پر روشنی ڈالی، اس کو بریف کیا. اور آخر میں ہم نے سندھ میں بڑھتی ہوئی بیماریوں سے، ڈیزیزز سے متعلق ڈسکس کیا، کس طرح سے چکن گونیا، ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماری، خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے اقدامات کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا، کیا ضروری ہے، اور اس کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر کو بھی آپ کے ساتھ بریفلی شیئر کر دوں کہ اس سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. فوگنگ کروا سکتے ہیں، مچھر مار دھواں سپرے کروائیں، انڈور سپرے کروائیں، آؤٹ ڈور سپرے کروائیں، اور صحت سے متعلق آگاہی حاصل کریں کس طرح سے. اور ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے پانی جمع نہ ہونے دیں. ٹینک، گملے، ٹائرز وغیرہ کو خشک رکھے. پورے جسم کو ڈھانپنے والے کپڑے پہنے. فل سلیوز جو ہے وہ پہنے جس سے مچھر مار جو مچھر آپ کو کاٹنے سے جو ہے وہ پرہیز کر سکے. اور مچھر بھگانے والی بہت ساری کریمز جو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشنز پر استعمال کریں. تو اس حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ ایشوز پر بات کی، اور سندھ حکومت کس طرح سے اس کو جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہی ہے اور کس طرح سے اس کے بچاؤ کے لیے کام کر رہی ہے. ہم نے ان سوشل ایشوز پر بھی بات کی اور بہت سارے اسپریچول ایشوز پر بھی بات کی ہے، جیسے کہ صبر، جو ہم نے پہلا اپنا ٹاپک ڈسکس کیا. اور اسی کے ساتھ ہی مارننگ سیگمنٹ کا جو ہے وہ ٹائم ہوا جاتا ہے ختم. مجھے دیجیے اجازت، کل حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ، نئے ایشوز کے ساتھ، ان پر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.